रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू नहीं पढ़ने जा रहे जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लामियात जी, जो आपके निसाब का हिस्सा है। तो हम इस्लामियात का जो सबक आज पढ़ने जा रहे हैं वो है माहौल की आलूदगी और इस्लामी तालीमात। माहौल की आलूदगी और इस्लामी तालीमात, ये आपकी बुक के सफ़ा नंबर 77 पर सबक है और इखलाक व आदाब के बाब में से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम, जो कि हमें ज़िंदगी के हर पहलू पे सिखाता है और बताता है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को किस तरह गुजारना है, और प्यारे उसवाए हुस्ना के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहदीस के ज़रिए हम तक वो चीज़ें पहुँचती हैं जो कलाम इलाही में अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए सिखा दी और बता दी। उसी का एक हिस्सा माहौल की आलूदगी है। क्या है माहौल और क्या है आलूदगी और इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं? तो आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। पहले हम माहौल की आलूदगी के मायने और मफ़हूम पर गौर करते हैं। देखिए, माहौल से मुराद है इर्द गिर्द की चीज़ें जो भी आपके इर्द गिर्द मौजूद हों, और माहौल की आलूदगी का मफ़हूम ये है, आलूदा कहते हैं गंदा होने को, ख़राब होने को ना, साफ़ चीज़ को मैला होने को। तो अब माहौल की आलूदगी से यहाँ पर मुराद ये है कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो लोग हैं, जो जहाँ हम रहते हैं बसते हैं, उस माहौल का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है पूरी दुनिया में माहौल की आलूदगी के लिए सफाइयाँ हो रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सीव्यू पे लोगों ने मुहिम एक चलाई थी और वहाँ पर सफाई की थी नौजवान लड़के लड़कियों ने, है ना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़कों ने। तो ये क्या है? ये आगाही है, अवेयरनेस है। यानी आप अपने माहौल को साफ़ करेंगे और आप ये जब अमल इख्तियार करेंगे किसी भी एक जगह, तो लोग उसको देखकर आमादा होंगे और उस जानिब अपनी तवज्जो मबजूल करेंगे। अब दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पर माहौल की आलूदगी का इंतज़ाम हो ही रहा है, लेकिन आप देखिए इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है जिसने पूरा ज़ाब्ता हयात आपको दे दिया है ना, हर चीज़ आपको बता दिया आपकी फ़ायदे की। तो आप जब इस्लाम की तरफ देखते हैं और कुरान की आयत और अहदीस को पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला आपसे साफ़ इरशाद फरमाते हैं, आपको साफ़ सुथरा रहने की तलकीन करते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 108 है, वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहिरीन, और अल्लाह ताला पाक रहने वालों को पसंद करता है। यानी जो पाक साफ़ होते हैं अल्लाह पाक उनको पसंद फरमाता है। अल्लाह पाक उन लोगों की, कहना चाहिए, पर रहमत और बरकत ख़ास नाजिल फरमाता है जो पाकी इख्तियार करते हैं और गंदगी से अपने आप को बचाते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है ना बेटा। फिर एक और जगह इरशाद रब्बानी है, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 205 है, और अल्लाह नापसंद फरमाता है फसाद को। फसाद क्या है? गंदगी, झगड़ा, लड़ाई। यानी सिर्फ आपको माहौल की आलूदगी से ही अल्लाह पाक नहीं बचा रहे, आपके जहन की आलूदगी से भी आपको बचा रहे, आपकी सोच की गंदगी से भी आपको दूर रहने की तलकीन कर रहे हैं। फसाद ना करो, झगड़े ना करो, लोगों को अपने से कमतर ना जानो, है ना। यानी यहाँ सिर्फ जिस्मानी सफाई और माहौल की सफाई के साथ साथ आपके जहन की सफाई, दिलो दिमाग की सफाई, आपकी सोच की सफाई भी चाहते हैं कि आप किसी के लिए, किसी के मुताल्लिक बुरा ना सोचें, बुरा ना कहें और फसाद ना फैलाएं। इसी तरह हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी ईमान का हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको कहा, सफाई निस्फ़ ईमान है। यानी आप पाक साफ़ रहते हैं तो इसका मतलब है आप इबादत की तरफ आएंगे ना। नापाकी में तो हम इबादत करते ही नहीं हैं, लिहाजा हमें पाक साफ़ रहने की ज़रूरत है। हमें ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को साफ़ रखने की ज़रूरत है बेटा, बल्कि हमें बावजू रहने की भी ज़रूरत है। फिर यहाँ इस सबक में आपको आलूदगी की 3 इक़साम के बारे में बताया गया है ख़ास तौर पे, जो है फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और सोती आलूदगी। फ़िज़ाई क्या है? जो आपके इर्द गिर्द में आपकी हवा में पोल्यूशन होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आबी आलूदगी से मुराद ये है कि पानी की गंदगी, ठीक है। सोती आलूदगी, सोत माने होता है आवाज़,
آپ نے سنا ہوگا نوائز پولوشن ایک لفظ، وہ کیا ہے؟ شور و غل، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک آلودگی ہے۔ جب شور و غل نہیں ہوتا تو امن اور سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آ جائیں ان تینوں چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ فضائی آلودگی کیا ہے؟ فضا یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صنعتیں جو ہوتی ہیں، صنعتوں کا دھواں جو نکلتا ہے، یا آپ کہیں پر بلا وجہ آگ لگا دیتے ہیں اور کچرا جلا دیتے ہیں یا کچھ بھی ایسی چیز کرتے ہیں، تو اس سے جو دھواں نکلتا ہے یا گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے نا بیٹا، وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ اب اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ اسلامی تعلیمات کہتی ہیں کہ ایسے کام نہ کرو یا ایسی چیزیں نہ کرو جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو، دوسرے انسان ہی کو نہیں بلکہ دوسرے جانداروں کو بھی۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان فضائی آلودگی سے بیمار ہوتا، جانوروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں چیزیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہم آبی آلودگی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ہم پانی میں، پانی کیا ہے؟ سمندر ہے، دریا ہے، نہر ہے نا۔ اب یہاں پہ آبی مخلوق کیا ہوتی ہیں؟ آبی حیاتیات کیا ہوتی ہیں؟ مچھلیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں بہت ساری مچھلیاں سیووں کے ساحل پر آ گئی تھیں، اس کے جو ہے ریزن، اس کے وجوہات تلاش کی گئی تھی۔ تو صنعتی جو ہماری کہنا چاہیے کارخانے ہوتے ہیں، میلیں ہوتی ہیں، ان کا فضلہ یا کیمیکل کی چیزیں کچھ ایسے پانی میں ان کی آمیزش ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے مچھلیاں مر گئیں پانی کے اندر، ہے نا، کیونکہ وہ جو پانی تھا وہ آلودہ ہو گیا تھا، خراب ہو گیا تھا۔ اسی طرح جب فضا کی بات کی جاتی ہے، فضائی آلودگی کی، تو فضائی آلودگی سے مراد آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے، اور اس میں نہ صرف کچرا ہے، بدبو بھی اس میں شامل ہے کہ آپ ایسی چیز نہ کریں، کچھ ایسی ایلیمنٹ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے علاقے میں آپ کے ارد گرد آپ کے ماحول میں بدبو آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ خوشبو جو ہے وہ انسان کو فرحت دیتی ہے، تکلیف کا باعث نہیں ہوتی، اور تعفن زدہ بدبودار ماحول جو ہے وہ انسان کی کہنا چاہیے صحت پہ بھی، اس کی طبیعت پہ بھی ناگوار گزرتا ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ آبی آلودگی کی بات کریں، دیکھیں ہم جس طرح اللہ پاک نے سمندر میں بہت بڑی ایک حیاتی کہنا چاہیے مخلوق وہاں پر رہتی ہے، اور وہ ہمارے اور آپ کے کام بھی آتی ہے۔ مچھلیاں ہم کھاتے ہیں، جھینگے ہم کھاتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لوگ انسان کھاتے ہیں۔ تو اگر وہ آلودہ ہوں گی اور گندگی سے، کیمیکل سے بھری ہوں گی، تو جب وہ ہم مضر صحت غذا کھائیں گے تو ہمیں تو نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح جب ہم صنعتوں کا فضلہ یا کیمیکل کی چیزیں کھیتوں میں، کھلیانوں میں ڈال دیں گے، وہاں ہماری کہنا چاہیے فصلیں تیار ہوتی ہیں، تو فصلیں بھی تباہ ہوں گی، نہ صرف تباہ برباد ہوں گی بلکہ انسان کو وہ کیمیکل والی سبزیاں ملیں گی بیٹا، یا وہ گندے پانی کی سبزیاں ملیں گی کہ جس کو کھا کر ہم اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں، جی، جس سے جراثیم پھیلتے ہیں، جس سے بیماریاں بڑھتی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح جب بھی گھر میں آپ کے باہر سے پھل فروٹ آئیں تو ان کو دھو لیجئے اچھی طرح سے، سبزیاں ہمیشہ دھو کر پکائی جاتی ہیں نا۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے ایک بات میری بھی یاد رکھیے گا کہ 3 دفعہ ہر چیز کو دھوئیں، وہ پاک ہو جاتی ہے، اور اس ایمان کے ساتھ دھوئیں کہ اللہ پاک 3 کے حصے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو ہم کوئی بھی چیز جب اس کو دھو رہے ہوں تو 3 دفعہ دھو لیں، وہ پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے بھی سارے ہمارے جتنے کہنا چاہیے اسٹیپس ہوتے ہیں وہ 3 دفعہ کے لیے ہوتے ہیں نا۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ اب آ جائیے صوتی آلودگی کیا ہے بیٹا؟ صوتی آلودگی جو ہے وہ آواز کی آلودگی، ہمیں شور و غل نہیں مچانا چاہیے، ہمیں بہت زیادہ مطمئن اور امن کے ساتھ رہنا چاہیے، لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، چیخ کے بات نہیں کرنی چاہیے، آرام سے بات کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے درمیانی آواز میں بات کرتے، نہ بہت آہستہ کہ سننے والے کو سنائی نہ دے، نہ بہت تیز کہ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ تو اسی طرح جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ نے ارد گرد دیکھا ہوگا لوگ بلا وجہ ہارن دیتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو بچنا چاہیے، اور اس شور و غل سے، اس افراتفری کے عالم سے انسانی ذہن پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ چھوٹا سا گود میں آپ اس کو زور سے ڈرا دیتے ہیں یا چیختے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اتقوا الملائن الثلاثة البراز فی الموارد وقارعات الطریق والذل، یعنی لعنت کا سبب بننے والی 3 چیزوں سے بچیں۔ اب بیٹا غور سے سنیے، لعنت کا سبب بننے والی 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پانی کے گھاٹ پر گندگی کرنے اور راستے کے درمیان گندگی کرنے سے،
سایہ دار درخت کے تحت گندگی کرنے سے. یعنی آپ نے دیکھا کہ اس حدیث میں تینوں باتیں کر لی گئیں، فضائی آلودگی کی بھی، آبی آلودگی کی بھی اور صوتی آلودگی کی بھی. اب جب ہم فضا کی بات کر رہے تھے یہاں پہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ سائنس نے تحقیق کی اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ زیادہ درخت لگائیں گے تو ہمیں آکسیجن صاف ستھری ملے گی اور کاربن ڈائی آکسائڈ درخت جذب کر لیں گے. ایسا ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا. آپ نے کہا کہ جب ایک انسان کوئی درخت اگاتا ہے یا کھیتی لگاتا ہے اور اس سے انسان، جانور، چرند پرند فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کا ثواب اس انسان کو پہنچتا ہے جس نے وہ درخت یا کھیتی لگائی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اسی طرح پانی کے گھاٹ پہ گندگی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. پانی کے گھاٹ سے مراد کیا ہے؟ جہاں سے آپ پانی لے رہے ہوں، یعنی آپ وہاں بلا وجہ پانی ضائع نہیں کریں گے. آپ پانی ضائع کریں گے، پانی وہاں گرائیں گے تو گندگی تو ہو جائے گی نا بیٹا. تو آپ کو اسراف سے بھی بچنا ہے یہاں پر. اور پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے. اگر ہم پانی کے ارد گرد اور اس جگہوں پہ جہاں پر سے ہم آبی خوراک یا آبی غذا لے رہے ہوتے ہیں گندگی کریں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوگی. پھر اسی طرح شور و غر نہ کریں، درمیانی آواز میں بات کریں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم ادا کر لیں. ہم ہارن نہ لگائیں، ہم بلا وجہ لاؤڈ اسپیکر پہ کوئی ایسے اعلانات نہ کریں، گھر میں کوئی محفل نہ کریں جس سے کوئی ہمارے ارد گرد رہنے والا بیمار شخص پریشانی کا شکار ہو. تو ان تمام باتوں کا ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دیا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو نافع انسان ہے، یعنی جس سے دوسروں کو نفع پہنچے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو نافع انسان بنائے، دوسروں کو فائدہ دینے والا بنائے، اور ہم یہ تمام چیزیں ماحول کی آلودگی کو درست کرنے کے لیے جو کچھ ہمیں بتا دیا گیا ہے، اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، پاک صاف رہیں گے اور ماحول کو آلودہ ہونے سے بچائیں گے، فضا کو آلودہ ہونے سے بچائیں گے، آبی آلودگی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور نہ خود کریں گے، نہ صرف دوسروں کو بھی روکیں گے، اس کی تعلیم دیں گے، اور اسی طرح شور و غل سے بچیں گے، تو دیکھیے گا کہ ہمارا پورا معاشرہ، پورا ماحول بہت خوبصورت ہو جائے گا، امن کا گہوارہ ہو جائے گا، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہوگی. جب امن کا پرامن ماحول ہوگا تو ذہن بھی اچھا ہوگا، جب جسم اچھا ہوگا تو ذہن بھی اچھا ہوگا، جب ذہن اچھی ہوگی تو سوچ بھی اچھی ہوگی، جب سوچ اچھی ہوگی بیٹا تو عمل خود بخود اچھا ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ باتیں خوب نہ صرف سنیے بلکہ پھیلائیے اور دوستوں کو بھی بتائیے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتائیے، اور اس طرح آپ ایک بہت اچھا ایک ایسا عمل کر سکتے ہیں جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اب جب ہم دوسرے سبق کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، جب تک کے لیے اجازت. آپ کو اس سبق کے تمام مشقی سوالات کرنے ہیں بیٹا، اور کوشش کرنا ہے کوئی ایک نیک بات آپ ضرور روز اختیار کریں. کوئی بھی ان تینوں آلودگیوں سے متعلق ایک چیز، ایک عمل آپ نے ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.